नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि नाफरमान लोगों की आखिरत किस तरह की होगी। इससे पहले हमने फरमाबरदार लोगों की आखिरत का जिक्र किया था। अब हम नाफरमान लोगों की आखिरत आयत के साथ देखते हैं। सूरत अबासा की आयत नंबर 40 से 42 में है, और कितने मुंह उस दिन गर्द आलूद होंगे, उन पर स्याही चढ़ रही होगी। ये वही लोग हैं जो हमारी आयतों के मुनकर और ढीठ हैं। इसी तरह सूरत अल-क़यामा की आयत नंबर 24 और 25 में है, और उस दिन कितने चेहरे उदास होंगे, ख्याल करेंगे कि उन पर कमर तोड़ अजाब आने वाला है। इनके चेहरों पर उदासी इस वजह से छाई हुई होगी क्योंकि वो जान लेंगे कि उनका इंजाम क्या होने वाला है, और उस वक्त को वो याद करेंगे जो कि दुनिया में उन्होंने गफलत में गुजारा, और जहन्नुम की आग को देखकर वो जान जाएंगे कि उनके साथ किस तरह का मामला होने वाला है। इसी तरह सूरत हाक्का की आयत नंबर 25 से 28 में है, और जिसका अमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा क्या अच्छा होता मुझको मेरा नामा अमाल ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत हमेशा के लिए मुझे ख़त्म कर जाती और मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, क्योंकि मरने के बाद इंसान जान जाएगा कि उसके साथ क्या मामला होने वाला है। और इसी तरह क़यामत वाले दिन भी जहन्नुम की आग को वो देखकर वो जान जाएगा कि उसके साथ किस कदर अजाब का मामला होने वाला है। अब देखें कि हर दौर में इंसान के जहन में 3 सवालात रहे हैं कि वो कहाँ से आया, और उसने ज़िंदगी में क्या करना है, और मरने के बाद उसने कहाँ जाना है। अब देखें कि हर मज़हब जो है अपने अपने तौर पे इसका जवाब देने की कोशिश करता है, और मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के इस हवाले से। लेकिन शरीयत इस्लामिया ने जितना वाज़िया और बेहतरीन जवाब हमें दिया है, और इस जवाब से इंसान मुतमईन भी हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ से आया और मेरा मकसद क्या है और मैंने कहाँ जाना है। और शरीयत इस्लामिया ने इसका जवाब दिया कि हमारी तख्लीक जन्नत में हुई और जन्नत से दुनिया में भेज दिया गया, और इसकी वजाहत कुरान से साबित है। और इसी तरह दूसरा जो सवाल है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल-ज़ारियात की आयत नंबर 91 में वाज़िया अल्फाज में बता दिया कि हमने जिन्नों और इंसानों को ख़ास अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। अब देखें कि चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और अब हमने अपना जायज़ा लेना है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम नेकियां करके फरमाबरदारों में शामिल होंगे, या फिर गुनाह पर गुनाह करके नाफरमानों में शामिल होंगे। और तीसरा सवाल कि हमने मौत के बाद कहाँ जाना है। मौत के बाद हम सब ने मिट्टी में ही लौट कर जाना है, जिससे कि इंसान की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर कब्र के बाद मकाम महशर में जाना है, और ज़िंदगी में किए गए अमाल के मुताबिक जन्नत या दोज़ख का रुख करना है। फरमाबरदार लोग जो हैं उनको तो जन्नत हासिल हो गई, लेकिन नाफरमान लोग जो हैं वो जहन्नुम रसीद होंगे, क्योंकि जैसे कि इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि हम जानें कि तुम में कौन नेक अमाल करके हमारे पास लौटता है। अब देखें कि पहली वो ज़िंदगी है जो हम दुनिया में अभी गुजार रहे हैं, और दूसरी वो ज़िंदगी जो मरने के बाद शुरू होगी, यानी जो कब्र में शुरू होगी, और तीसरी वो ज़िंदगी जो क़यामत में शुरू होगी, जबकि इंसान को दोबारा उठाया जाएगा। पहली ज़िंदगी दुनिया में है, और दूसरी ज़िंदगी कब्र में है, और तीसरी ज़िंदगी जब कब्र में से उठाकर क़यामत वाले दिन इकट्ठा किया जाएगा। देखें कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आर्जी है, और कब्र में जो इंसान की ज़िंदगी है वो आर्जी है, लेकिन तीसरी ज़िंदगी जो है वो अबदी है।
سورت المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے، جب یوں ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس موت آتی ہے، فرشتے پاس آتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے مہلت دی جائے تاکہ جو نیک اعمال تھے دنیا میں وہ میں کر لوں۔ یہاں پہ ذکر ان نافرمان لوگوں کا ہے جو کہ ساری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کے فرشتے کو دیکھا تو تمام ان کو اپنی نیکیاں یاد آ گئیں، جو انہوں نے ارادہ کیا تھا کرنے کا وہ یاد آ گیا، لیکن وہ گناہوں کی دلدل میں اس قدر وہ گرے ہوئے تھے، دنیاوی آسائشوں میں اس قدر وہ گرے ہوئے تھے کہ وہ ہمیشہ سوچتے ہی رہ گئے کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، اپنی نمازوں کی طرف لوٹنا ہے۔ اور موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فوری سے ان کو خیال آئے گا اور وہ اس سے کہیں گے کہ ابھی رک جاؤ، میں نے تو ابھی بہت سے نیک اعمال کرنے تھے۔ لیکن رب کے پاس سے جواب آئے گا، ہرگز نہیں، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو عادی تھا۔ دیکھیں کہ یہاں پر نہ انسان وراثت کی تقسیم کی التجا کرے گا اور نہ کسی سے معافی مانگنے کا کہے گا، بلکہ وہ نیک اعمال کرنے کی مہلت مانگے گا، کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ یہ جان جائے گا کہ نیک اعمال ہی اس کی فلاح کا سبب بنیں گے اب، اور اس کو عذاب سے بچا سکتے ہیں نیک اعمال ہی۔ اب دیکھیں کہ نافرمان شخص جو ہے وہ گناہوں میں ہی وہ لگا رہتا ہے، اپنی زندگی کی آسائشوں میں اس قدر وہ مگن ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کو نہ اپنی نمازیں مکمل کرنے کا خیال آیا اور نہ ہی کبھی اس کو اپنے روزوں کی طرف دھیان ہوا، اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی فلاح کا کام کیا، نہ زکوٰۃ کا اہتمام کیا اور نہ ہی صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو میرے پاس بہت وقت ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، لہٰذا ابھی تو میں اپنی زندگی کو عیاشی میں گزار دوں۔ گویا کہ وہ تاریخ پر تاریخ ڈالتا ہی چلا جاتا ہے نیکیاں کرنے میں، اور آخر کار فرشتے آ جاتے ہیں لینے کے لیے اس کو، اور وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے کہ اللہ، میں نے جو سوچا تھا نیکی کرنے کا وہ میں کر لوں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی کہ تمہارے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، یعنی برزخ ہے، قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ بس یہ آپ سوچ لیں کہ ایک بار فرشتے موت لے کر آ گئے تو آ گئے، اب جانا ہی جانا ہے۔ موت میں نہ عمر کی قید ہے اور نہ ہی وقت کی قید ہے، نہ چھوٹے بڑے کی قید ہے، نہ دودھ پیتے بچے کی قید ہے اور نہ ہی کسی بوڑھے شخص کی عمر کی قید ہے، بس جانا ہے تو جانا ہے، بلاوا آ گیا سو آ گیا۔ چاہے کوئی ولی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے یا کسی بھی خاندان سے تعلق ہے، انبیاء اور رسولوں سے تعلق ہو، موت کچھ نہیں دیکھتی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا نیک عمل کر لیں، ورنہ کافر منافق سب یہی التجا کریں گے کہ اللہ مجھے نیک اعمال کی مہلت دی جائے۔ سورۃ قاف میں ہے، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچیں۔ اب دیکھیں کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی شکل والے فرشتے دیکھ لیے جائیں گے، اور اگر بد اعمال ہوں گے تو بری شکل والے فرشتے دیکھ لیے جائیں گے۔ اب حق کیا ہے جو اس سے ڈھکا ہوا تھا، سب اس کے سامنے آ گیا۔ قبر میں فرشتے انسان سے 3 طرح کے سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ اور جو نیک شخص ہوگا وہ تو فوری سے ان سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جو نافرمان شخص ہے، جو ساری زندگی جس نے نافرمانی کی، وہ ان آسان ترین سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ کہے گا لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسے شخص نے ساری زندگی توحید پر عمل نہیں کیا، شریعت پر اپنی زندگی نہیں گزاری، تو اب کس طرح وہ ان سوالوں کے جواب صحیح دے سکتا ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں اتباع کی وہی جواب دے پائے گا۔ شریعت کو نمونہ بنایا اور زندگی کے معاملات جیسے نکاح، موت یا پیدائش اور دیگر معاملات میں اسلام کو بنیاد بنایا، وہی جواب صحیح دے پائے گا۔
جس نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا وہی جواب صحیح دے پائے گا۔ اسی طرح مسند احمد سے روایت ہے، جب اچھا انسان جواب دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ اے نیک انسان، تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور ایمان لے آیا تھا اور اس پر میں نے اس کی تصدیق کی، لہٰذا قرآن پڑھنے، عمل کرنے اور تصدیق کرنے والا ہی جواب دے پائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو نافرمان شخص ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جواب کیوں نہ ملا؟ وہ کہے گا، نہ میں نے قرآن پڑھا اور نہ اس کو جانا۔ فرشتے کہیں گے، نہ پڑھا، نہ ایمان لایا اور نہ تو نے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ سر کے قریب کھڑا ہوگا اور جو اندھا اور بہرا ہوگا اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا اور اٹھا کر اس کے سر پر مارے گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ سنے گی سوائے انسان اور جن کے، آسمان تک اس کی آواز جائے گی۔ اور پھر قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور پھر جہنم اس کو دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تو ساری زندگی برے اعمال کرتا رہا، لہٰذا یہی تیرا ٹھکانہ ہے جو کہ قیامت والے دن تجھے دیا جائے گا۔ اور یہ کھڑکی کھول کر دن رات جہنم اس کو دکھائی جائے گی اور اسی بے چینی اور اضطراب میں وہ رات کرے گا اور دوبارہ سے اس کو جہنم دکھائی جائے گی اور اسی بے چینی میں وہ صبح کرے گا اور صبح کے وقت بھی اس کو کھڑکی سے یہی جہنم دکھائی جائے گی جو کہ اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی وہ اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے، کوئی مدد نہ کرے گا سوائے ان نیک اعمال کے، اور مغفرت کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو تھام لیں۔ یہ انسان کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، مغفرت کا باعث ہے۔ جس نے اسے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چاہے وہ دنیا میں جس قدر بھی نعمتیں مختلف صورتوں میں وہ حاصل کر لے، لیکن سب سے بڑی کامیابی اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان جیسی نعمت دی ہوئی ہے۔ مال اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ اس نے بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساری زندگی اگر وہ فرائض کو ادا کرتا رہا، قرآن کے ساتھ جڑا رہا، تو یہ سب سے بڑی نعمت اور کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کا معلوم اس کو تب ہوگا جب موت کے فرشتے آئیں گے اور آ کر اس سے سلام کریں گے، تب وہ یہ جان جائے گا کہ وہ کامیاب رہا، کیونکہ یہی وہ منزل ہے کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہوا تو ساری منزلیں آسان ہیں، اس میں اگر وہ ناکام رہا تو ساری منزلیں ناکام ہیں۔ صحابہ اکرام کا قول ہے، قبر جنت کا ایک ٹکڑا یا جہنم کا گھڑا ہے، یعنی اس کے اعمال کے مطابق قبر اس کی جنت بن جائے گی یا اس کے اعمال کے مطابق قبر اس کی جہنم بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں میں اپنا شمار کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کے کام لے لے جس سے کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔